बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून, मैं हूं जवाद फैजी। नाज़रीन, यूँ तो अगर पाकिस्तान की बात की जाए, सिर्फ इसके महल वक़ू की बात की जाए, इसकी अहमियत की बात की जाए, तो हमने एक नारा सुना, पाकिस्तान को एशिया का टाइगर बनाया जाएगा। फिर क्या हुआ? बहुत सारे रखने डाल दिए गए। गवादर पोर्ट पे खड़े होकर जब मैंने ये कहा था ना कि 1954-56 में ये गवादर ख़रीदा गया, लेकिन क्यों अभी तक उस पर वो हैवी ड्यूटी शिप्स लंगर अंदाज नहीं हो सके? बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज ये बात करने आए हैं कि सी पैक जिसका चर्चा था और जिसके हवाले से चौथा सुतून 3 भी आपको कभी गवादर कभी संगलाख चट्टानों में मिली, बड़ी ख्वाहिश थी। 12 साल बाहर गुजारे तो बड़ी ख्वाहिश थी, अल्लाह गवाह है, पाकिस्तान में भी ऐसी तरक्की हो, पाकिस्तान में भी ऐसी खुली सड़कें हों, पाकिस्तान में भी हर चीज़ वो दहलीज पे हमारी दस्तरस में हो। ना हो सका। अब पाक चाइना कॉरिडोर के हवाले से 10 साल तकरीबात भी हुई और 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहने वाले जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ अब वो वतन वापस आ रहे हैं। जज्बा है, वलवला है, तराने रिलीज़ किए जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल, उसका मुस्तकबिल, सियासी सूरत हाल, उसका मुस्तकबिल, और ख़ास तौर पर जब इस वक्त पूरी दुनिया में एक तरफ फ़लस्तीन का मामला है, इसराइल की जानिब से गज़ा पर बम्बारमेंट है, जवानों का, बच्चों का, औरतों का, मर्दों का शहादतें हासिल करना है, उस तनाजुर में जो ब्लॉक्स बन रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर, उसी हवाले से बात करेंगे। बड़े अरसे से ख्वाहिश थी, आज हमने वो मौका पा लिया है। जनाब मोहम्मद इसहाक डार हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया डार साहब आपके टाइम देने का। बहुत शुक्रिया। डार साहब, मैं मियाँ साहब से शुरू होता हूँ जी। बहुत सारी बातें सियासी लिहाज से की जा रही हैं, बहुत से रेड कारपेट के तंज किए जा रहे हैं, न जाने क्या कुछ, लेकिन मियाँ साहब का आना, आकर किस उस्लूब पे सियासत चलेगी और सियासी मुस्तकबिल क्या नज़र आ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नामुहम्मद सल्ली अला रसूलिल करीम। मैं आपके इंट्रोस के हवाले से सिर्फ ये अर्ज़ करूँगा, फिर मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ कि इस वक्त जो कुछ हमारे फ़लस्तीनी बहन भाइयों पे हो रहा है वो इंतहाई काबिल मज़म्मत है, और मैं समझता हूँ कि मुस्लिम उम्मा को इस वक्त इत्तेहाद करके फ़िज़िकल और प्रैक्टिकल एक्शंस लेने चाहिए। और ये बड़ी बदकिस्मती है क्योंकि हदीस शरीफ है कि मुसलमान का अगर कोई भी जिस्म का बाजू जिससे तकलीफ़ हो तो सारे जिस्म को होती है। उम्मत भी एक जिस्म है। तो अल्लाह करे कि जो इस वक्त हमारे ममालिक हैं इस्लामी, वो मीनिंगफुल एक्शंस लें। मैं अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से, अपनी क़यादत की तरफ से भरपूर मज़म्मत करता हूँ जो कुछ हमारे फ़लस्तीनी बहन भाइयों के साथ इसराइल सलूक कर रहा है। आपके सवाल की तरफ आता हूँ। उसका जवाब ये है कि मियाँ साहब करीबन 4 साल के अरसे के बाद पाकिस्तान वापस तशरीफ़ ला रहे हैं। वो पाकिस्तान में 3 दफ़ा वज़ारत उज़्मा की ज़िम्मेदारी अदा कर चुके हैं। उससे पहले वो सूबा पंजाब की 3 दफ़ा बहसीत वज़ीर आला अपनी ज़िम्मेदारी जारियाँ यानी निभा चुके हैं। तो आप अगर तारीख़ को चेक करेंगे तो मेरा ख्याल है कि अगर किसी सिंगल लीडर ने सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की तामीर व तरक्की में अपना हिस्सा डाला है तो वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ आपको मिलेंगे, क्योंकि एक लंबी लिस्ट जो कि कई घंटों में शायद मुकम्मल ना हो सके। उनके मसलन के तामीराती कामों को देखा जाए, उनका हमेशा फोकस रहा है डेवलपमेंट के ऊपर, जिससे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लोगों के लिए, मुलाजमत के मौके मिलते हैं, मुल्क में तरक्की होती है, तरक्की का पहिया चलते। इवन जो हमारा तीसरा टेन्योर, लास्ट टेन्योर था और मैं उनके साथ वज़ीर ख़जाना था, तो हमने करीबन 350 अरब से जो कम पाकिस्तान की PSDP थी यानी बजट तरक्याती, उसको हमने इंक्रीज़ करके जो आखिरी हमारा बजट था 1 ट्रिलियन से हमने क्रॉस किया था। तो ये उनका मुल्क है, उनके साथ सबको अब पता चल चुका है, पूरी कौम जान चुकी है, पूरे शवाहिद अल्लाह ताला ने बड़े कलील अरसे में कौम के सामने रख दी हैं। वो जज अरशद मलिक की वीडियो हो, वह जस्टिस शौकत सदीकी का बयान हो, या दर्जनों चीज़ें आ चुकी हैं जो कि क्लियरली इस्टेब्लिश करती हैं कि उनके ख़िलाफ़ एक कॉन्स्पिरेसी की गई। मैं जिसको कहता हूँ कि प्रोजेक्ट 2011, जिसमें एक पॉलिटिशियन को लॉन्च किया गया मीनार पाकिस्तान में, और उसके करते करते 2018 में
ان کو پھر پرائم منسٹر پاکستان کا بنا دیا گیا۔ ڈاکٹر صاحب آپ جو بات کر رہے ہیں جی اب وہی موصوف لندن پلان کا الزام لگا رہے ہیں۔ میں چاہوں گا تاکہ یہ کلیئرٹی بھی ہو جائے کہ کہہ وہ رہے ہیں اور آپ بھی شاید لندن کی بات کر رہے ہیں۔ ان کا لندن پلان تو ریکارڈ میں آ چکا ہے، کیونکہ اس لندن پلان میں کون کون تھے، چودھری شجاعت بھی، کئی لوگ تھے، کئی لوگوں نے اپنا وقت کے ساتھ ریئلائز کیا کہ وہ ایک غلط پلان تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنی شواہد اور جتنی لوگوں نے جو ریورسل لیے وہ ایک کلیئر ثبوت ہے کہ وہ پلان انفارچونیٹلی بہت ہی پاکستان کی ترقی میں ایک رکاوٹ کا پلان تھا۔ اور آپ نے دیکھا کہ وہ ملک جہاں 2% مہنگائی تھی، فوڈ انفلیشن جسے ہم کہتے ہیں کھانے کی، 4% اوورآل مہنگائی تھی، آپ کا فسکل ڈیفیسٹ قریباً آدھا ہو چکا تھا، آپ کی سٹاک مارکیٹ ساؤتھ ایشیا میں بیسٹ ڈکلیئر ہو چکی تھی، آپ کی سٹاک مارکیٹ دنیا میں 5ویں نمبر پہ تھی، آپ کی جو ہے انٹرسٹ ریٹ جو ہیں وہ جو آج 22% ہیں وہ کم ہو کے 6.25% پہ آ چکے تھے، آپ کا ایکسپورٹ ری فائننس 3% پہ جا چکا تھا، آپ کی GDP گروتھ 6% کراس کر چکی تھی، آپ کے فارن ایکسچینج کے ریزرو $24 بلین پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں کراس کیا۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ اگر کسی بھی مغربی ملک میں کوئی لیڈر پرفارم کرے تو لوگ اس کے اسٹیچوٹ بناتے ہیں، اور لوگ اس کو ساری زندگی، اور انشاءاللہ میاں نواز شریف کو بھی، ان کی پارٹی کو بھی انشاءاللہ پاکستان کی تاریخ ہمیشہ یاد رکھے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان کی ترقی کے خلاف، 24 کروڑ عوام کی فیوچر، ان کے مستقبل کے خلاف ایک کانسپریسی ثابت ہوئی، اور ہم نے دیکھا کہ پاکستان جو دنیا کی 24ویں معیشت بن چکا تھا، اور اس کے حوالے سے پریڈکشن کیا تھی، اور عام پریڈکشن نہیں ہے، پرائس واٹرز کوپرز دنیا کی گلوبل اتھارٹی وہ کیا کہہ رہی تھی، 20-30 میں ملک G20 میں چلا جائے گا جیسے ترقی کر رہا ہے، اور یہ پھر 100ویں معیشت بن جائے گا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کہاں ہم نے 24ویں معیشت بن چکے تھے 4 سال میں، اور 20 کی طرف جا رہے تھے، اور آج ہم 47 پہ اور 42 اور 47 پہ پچھلی حکومت پہنچا گئی۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ آپ نے پوچھا میاں نواز شریف کا روڈ میپ کیا ہوگا۔ میاں صاحب کا جو پلان ہے، ہم ریسنٹلی لندن میں میٹنگ تھی، میں بھی تھا، میاں شفاعت شریف صاحب بھی تھے، میاں صاحب سے جو ڈسکشن ہوئی، ہمارے دونوں کے انٹرویو چھپ چکے ہیں کہ میاں صاحب پاکستان کو دوبارہ اسی ترقی کی راہ پر لے کر چلیں گے۔ اس کو پاکستان کو، ان کی پوری کوشش ہوگی کہ پاکستان کو دوبارہ جو ہم 40s میں چلے گئے ہیں، 42 اور 47، اس میں واپس لا کے پاکستان کو 24ویں معیشت بنائیں، بلکہ پوری کوشش ہوگی 5 سال میں ہم کسی طرح G20 میں شامل ہوں۔ دیکھیں آپ نیوکلیر قوت ہیں، لیکن کیسے ہو جائیں گے اتنی جلدی؟ میں عرض کرتا ہوں، دیکھیں وہ بھی اس کا جواب دیتا ہوں۔ آپ نیوکلیر قوت ہے، ٹھیک ہے، اس میں جہاں ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کا بہت اس میں حصہ ہے، الحمدللہ میاں نواز شریف صاحب کا بہت حصہ ہے، ہم بھی اپنے ٹینیورز میں اس پروگرام بھرپور فائنانس کرتے رہے، پبلک میں ڈسکشن نہیں ہو سکتی، اور پیپلز پارٹی بھی کرتی رہی، اور ایونچولی اللہ تعالیٰ نے اس کا جو اصل ہے، جو ٹیسٹ ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے میاں نواز شریف صاحب کے سندر رکھا تھا کہ ہماری حکومت میں ہوا، اور آپ نے دیکھا کہ پاکستان نے اپنے انڈیا کے مقابلے میں اپنے ایک زیادہ دھماکہ کر کے 5 یا 6 کر کے مقابلے میں ہم نے دیکھا کہ الحمدللہ دوسرا جو میزائلی قوت ہم بن چکے ہیں اللہ کے فضل سے۔ آپ نے دیکھا پرسوں ابابیل ہوا، اس کی شروعات بھی جب ہم ایٹمی قوت بن گئے تو اس کے بعد میزائلی قوت بننے کے لیے شروع کی گئی۔ یہ دسمبر 1998 میں اس کا مین جو فوکس تھا، میں فائنانس منسٹر تھا، میاں صاحب پرائم منسٹر تھے، اور جنرل مشرف مرحوم نے میرے پاس جنرل کدوائی جو اس وقت SPT کے انچارج تھے، اور سائنسدان سمر مبارک من کو بھیجا کہ اس پروگرام کو ہم شروع کرنا چاہتے ہیں، پاکستان پابندیوں کا شکار ہے نیوکلیئر ڈیٹونیشن کی وجہ سے، آپ ہمیں کتنی دیر میں فائنانس کریں گے۔ تو اس لیے اگین تفصیل میں نہیں جایا جا سکتا۔ میں ایک سوال کر سکتا ہوں؟ جی اور وہ آج آپ میزائلی قوت الحمدللہ 98 سے شروع جو سفر کیا تھا، اس پہ بھی آپ ایک دنیا میں ایک بڑی اسٹرانگ قوت بن، اب آپ نے معاشی قوت بننا۔ میں اس سے پہلے آپ نے جو مشرف مرحوم کہا، جی ہماری سیاست میں یہ رہا ہے اور بڑی نچلی سطح پہ رہا ہے کہ کوئی مر جائے تو پھر بھی ہم اس کے لتے لیتے ہیں۔ آپ نے یہ لفظ استعمال کیا تو صرف ان کے دنیا سے جانے کی وجہ سے ہی کیا، یا اس میں اخلاقی درس کیا دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، میں اخلاقی درس یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھ لینا چاہیے کہ ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور ایک اللہ تعالیٰ کی جو ان سے آگے تو کسی کی طاقت ہو ہی نہیں سکتی، ان اللہ کل شیء قدیر۔ تو جب اللہ تعالیٰ اپنے اکاؤنٹ سیٹل کرتے ہیں نا، تو وہ بہت ہی، تو آپ نے دیکھا کہ جو بھی تھے وہ انہوں نے کتنی، جو آخری ان کا عمر کا حصہ تھا، بڑی تکلیف میں گزارا، اور ملک میں آ بھی نہیں سکتے تھے، جو بھی تھا
اب اس کو دہرانا میں سمجھتا ہوں نہیں، میں دہرانے کے لیے نہیں، انسانی اخلاق اس کی اجازت نہیں دیتا. اور میاں نواز شریف نے بھی 2017 میں یہ کہا تھا کہ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا میں اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کا نتیجہ ہے کہ اتنی دیکھیں جناب مرحوم بھٹو صاحب کے بارے میں آج تک جو ہے وہ سیٹل نہیں ہو سکا. اب لوگ 15-20 سال کا شروع ہے کہنا کہ جوڈیشل مرڈر, ٹھیک ہے. میاں صاحب کے تو شواہد آنن فانن 4-5 سال کے اندر سامنے آ چکے ہیں قوم کے, اور اگر یہ ٹرائل کے لیے کہیں بھیجا جائے انٹرنیشنل تو یہ تو اڑا کے رکھ دے گا. اب ہم نے تو بڑے پردہ نشینوں کے نام آئیں گے. دیکھیں وہ آنے چاہیے, اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ انتقام کے لیے نہیں تاکہ ایک سبق ہو سیٹ کرنے کے لیے. تو اس کے لیے جو میری گزارش ہے, اور ہمارا چارٹ آف ڈیموکریسی میں ایک انفنش ایجنڈا ہے کہ میں اس کا ایک ڈرافٹر بھی تھا, اس کو ڈرافٹ کرنے والوں میں 2002 سے میری محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ سے جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے کوڈ آف کنڈکٹ سے شروع کیا, بڑھتا 4 سال میں سائن ہوئی, تو بہت بڑی ڈاکومنٹ تھی وہ. سول ملٹری ریلیشن شپ, لیگل ریفارمز, کانسٹیٹیوشنل ریفارمز, پھر ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن وغیرہ وغیرہ. تو یہ کام نہیں ہوا, وہ بننا چاہیے, اور اس میں یہ تمام چیزیں ریکارڈ آنی چاہیے, کم کا نیم شیم ہو, پتہ چلے کس نے کیا کیا. مثلا میں بھی کئی چیزیں جو ویسے نہیں بتا سکتا وہاں جا کے بتا سکتا ہوں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسی چیزیں بجائے یہ کہ میاں صاحب جو ہے ان کا پورا فوکس انشاءاللہ پاکستان کی ترقی, عوام کے لیے خوشحالی, اور دوبارہ پاکستان کو اس ترقی کے سفر پر ڈالنا جو کہ انہوں نے 2017 میں چھوڑا تھا. میاں صاحب میں نے خود دیکھا آپ کو, مجھے 32 سال میں میں نے لاہور میں جرنلزم اور آپ سب کو دیکھا اور جلسے کور کیے. میں نے دیکھا سی پیک کے دنوں میں میری ٹیم ہر جگہ گئے, بیمار, الرجی ہو کے, لیکن ہم نے ملک دکھانا چاہا. ڈاکٹر صاحب بیرون ملک جو لوگ مقیم ہیں پاکستانی, ان کی خواہش ہے کہ پاکستان بھی ویسا ہو جائے, ترقی ہو جائے. وہ اتنے افتتاح ہوا کرتے تھے, اب آ کے کون سے ایسے پروجیکٹس ہیں جس کے بارے میں ہم لوگوں کو ایک نوید دے سکتے ہیں کہ ترقی بھی ہوگی, پروجیکٹس بھی سامنے آئیں گے, اور کوئی نوکریاں دا برا حال ہے. ڈاکٹر صاحب میں بتاتا ہوں, یہ 2 چیزیں میرا خیال ہے بہت کم آپ کے ویورز کو پتا ہوگا, اور ایون قوم کو بہت کم پتا ہوگا. یاد ہماری میموری بڑی شارٹ ہے. 1999 کا بجٹ میری تقریر اٹھائیں, جون 1999, ہم بھی یہی تھے. اچھا وہ پڑھے, میں نے کیا کہا, ہم اس وقت گوادر بنانے والے. میں نے گوادر کی کنسٹرکشن اپنے بجٹ سپیچ میں اناؤنس کر دی. صحیح, ٹھیک ہے جی. کیوں کی تھی کہ ہمارا ایک نیشنل وہ ایک پورٹ ہے جہاں کے کراچی سے ڈبل, وہاں 50,000 میٹرک ٹنز کے جہاز اینکر کر سکتے, یہاں 100,000 کو اس وقت کر سکتے. اب تو اس کی ڈریجنگ ویجنگ کا کام ہے, اور بہت زیادہ ہم نے کام نہیں کیا پچھلے اتنے سالوں. تو وہ انفارچونیٹلی اس ملک میں کو آ گیا. ہماری تو جب بھی ترقی کا پہیہ تیز ہوتا ہے اور ہم اوپر جانے لگتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ہمیں مصیبت پڑ جاتی ہے. ادھر سے ہم ایک ایٹمی قوت بنے, ادھر سے ہم نے وہ سینکشنز فیس کی, پھر ساتھ ہم نے جب ملک کو سیدھا کر لیا, 69 روپیز 69 روپے کا ڈالر ہو گیا, اس کو 52 پہ آ گیا, اکانومی نارمل ہو گئی, اور آلموسٹ مارچ 1999 تک ہم بالکل نارمل ایک ملک ہو گئے. تو اس کے بعد آپ نے دیکھا اکتوبر میں وہ اس کے کارگل کا مسئلہ, پھر ایک کو ہو گیا, وہ سارے کا سارا جو معاملہ تھا وہ کھڈے میں پڑ گیا, اور کئی سال ڈیلے ہوئی. اس وقت ہم اپنے پیسوں سے بنا رہے تھے. آپ پوچھ سکتے جی آپ کے پاس تو پیسے کہاں سے آنے تھے, یہ مجھ سے پوچھا گیا. پیسے کہاں سے آنے تھے؟ ہاں, ہمیں جو ہم نے نیوکلیر ڈیٹرنس کی تھی, آپ کو یاد ہوگا کہ ہمیں قریباً $2 بلین کا آئل سعودی عربیہ نے گفٹ کیا تھا, ٹھیک ہے, اور وہ ہمیں 2 سال میں ملنا تھا. اور اس کے لیے ہم نے ظاہر ہے ہم نے وہ آئل مفت تو نہیں بانٹنا تھا پاکستان میں, روایت تو آنے تھے نا, ہمیں ڈالر نہیں پے کرنے. اس کے ساتھ ہم نے یہ پلان کیا تھا کہ یہ ہم گوادر جو ہے ہم اپنے پیسوں کے ساتھ بنائیں گے. جو میری بجٹ کی سپیچ تھی مجھے یاد ہے, اس میں جان جمال چیف منسٹر تھے, ان کو ہم نے بنایا تھا بنائیں گے. وہ بھاگے آئے بجٹ جب میں پیش کر رہا تھا. اس کے بعد جی آپ نے پیسے کو نہیں رکھا, تو آپ نے تو اناؤنس کر دیا پیسہ نہیں رکھا اپنے. اور میں کہا بھائی جان آپ فکر نہ کریں, ہمارے آپ نے اناؤنس کر دیا نا, ہم اس کو بنائیں گے. تو بات یہ ہے کہ وہ اس وقت بنتا تو اپنے پیسوں سے ہوتا. وہ جی یہی تو ہماری بدقسمتی. آج آپ کا یہ 2017 میں جو کچھ ہوا ہے پاناما کا ڈرامہ, یہ نہ ہوتا تو پاکستان کہیں اور ہوتا. اور اس وقت جی جتنی میں نے آپ کو چند چیزیں جو گنوائی ہیں وہ 3 دھرنوں کے باوجود ہیں. 126 دن کا دھرنا اسلام آباد میں ڈی چوک میں ہمارے سامنے, پھر دوسرا دھرنا
پھر تیسرا دھرنا فیض آباد کا، ٹھیک ہے جی. یہ دھرنوں کے باوجود ہوا، اگر یہ نہ ہوتے تو آپ سمجھیں کہ اس سے بھی بہتر آپ کی اکنامک انڈیکیشن ہوتی. اور یہ وہ ملک تھا جو آپ نے کہا تھا کہ کیسے ہوگا، کب ہم نکلیں گے. 2013 میں یہی باتیں ہوتی تھی، آپ کو یاد ہے. بالکل ایسی. پاکستان میکرو اکنامک انسٹیبل کنٹری ڈکلیئر ہو چکا تھا نمبر 1. پاکستان کے لیے ڈیفالٹ پروجیکٹڈ اور پریڈکٹڈ تھا نمبر 2. اور ہم نے اللہ کے فضل سے آتے ہی سر نیچے کیا. مجھے یاد ہے کہ 5 جون 2013 کو میاں نواز صاحب نے اوتھ لی، 7 جون کو ہم نے کابینہ نے اوتھ لی، مئی میں ہم نے الیکشن جیتا تھا. لیکن ہم کام میں کر رہا تھا. ہم نے 12 جون کو بجٹ دے دیا، بالکل ایسے. اور 4 جولائی کو آئی ایم ایف کا پروگرام سائن کر لیا. دیکھو وقت ضائع نہیں آپ کر سکتے. تو وہ جو ہماری جو ایک رفتار کے ساتھ ہم چلے، اس وقت کہتے تھے پاکستان کو 10 سے 12 سال لگیں گے بالکل صحیح میکرو اکنامک انسٹیبل کنٹری سے نکل کے اسٹیبل کنٹری. اللہ کا اتنا شکر ہے، جتنا ہم شکر ادا کریں کم ہے. بے پناہ شکر ہے کہ 4 سال کے عرصے میں ہم وہاں پہنچ گئے کہ جہاں پاکستان کی ہر طرف دنیا میں تعریفیں ہو رہی. بالکل یہ کہا جی یہ سیکنڈ چوائسز پلیس ہے فار دا فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ. پہلی دفعہ دی اونلی ٹائم پاکستان کی کسی بھی حکومت کے دور میں تمام ہیڈز آف ورلڈ فائنینشیل انسٹیٹیوشن، ورلڈ بینک، آئی ایم ایف، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، آئی ایف سی، اسلامک ڈیولپمنٹ بینک، چائنا ایشیا انویسٹمنٹ بینک، تمام کے ہیڈز پاکستان آئے. اور میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ آن کال آن کرتے تھے، کرتے میرے ساتھ بیٹھ کے میریٹ اور سرینا میں پاکستان کی تعریفیں کرتے تھے. آپ اپنے نکالنے لائبریری میں آپ کو ساری مل جائیں گی 20 16 17 میں وہ ہمارے یہاں جو پریس کانفرنس. تو بات یہ ہے کہ پاکستان ٹیک آف کر رہا تھا. انفارچونیٹلی پھر وہ جو میں جیسے کہتا ہوں انفارچونیٹ پروجیکٹ 2011 وہ میں لے بیٹھا. 2018 میں پاکستان ڈیریل ہو گیا. 24ویں معیشت 4247 پہ چلے گی. اور آج ہم جو حال ہے پاکستان میں، کئی لوگ کہتے ہیں جی آپ کے 15 مہینے ملے تھے تو آپ نے اس میں ٹھیک کر لینا. اور بھائی یہ 15 مہینے جو ملے تھے اس کا بھی ایک تھیم ہے. یہ 15 مہینے جو ملے تھے یہ میاں نواز شریف کے لیے انتہائی مشکل فیصلہ تھا کہ ہم حکومت میں جائیں بھی کہ نہ جائیں. پاکستان آلموسٹ ورج آف کولیپس تھا. اور اگر آپ کو یاد ہو تو پی ٹی آئی کے ایک پنڈی کے سیاستدان نے بیان دیا تھا جب ان کی حکومت ٹاپر ہوئی تھی یا ہونے والی تھی آئینی طریقے کے ساتھ کہ جی عمران خان نے مائن فیلڈ بچھا دی. یاد ہے جی؟ میں تو نہیں کہہ رہا، وہ کہہ رہے. وہ کون سی مائن فیلڈ تھی؟ مائن فیلڈ یہی تھی کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو رہا تھا. اللہ معاف کرے، پاکستان سری لنکا بنانے کے بالکل نہج پہ لا چکے تھے وہ لوگ. اور تھوڑا سا ٹائم ہوتا، میں لنڈن میں تھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس آف گورنمنٹ ٹیک اوور کرنے کا ایک یہ کہ وہ کر کے امیڈیٹ الیکشن کر دیں، تو وہ میاں نواز شریف صاحب کے لیے بہت مشکل ایک فیز تھا فیصلہ کرنا. بس الیکشن ہونا اچھی بات نہیں تھی اگر کرا دیا جاتے. میں سمجھتا ہوں کہ ہائنڈ سائٹ کے ساتھ، لیکن وہ خدا نہ خواستہ الیکشن پروسیس میں بھی آپ کو پتہ چند مہینے لگتے. خدا نہ خواستہ پاکستان وہ ڈیفالٹ کرنا چاہتا. ہم نے اس کو بچانے کے لیے ایک بہت بڑی بھاری اپنی قیمت ادا کی ہے. اب یہ کہنا کہ جی وہ اتنی جو مہنگائی کی اور معیشت کی تباہی کی جو بلڈنگ عمارت ہوتی ہے 100 منزلہ، اس کو جو آپ نے آگ جو لگا کے 97 98 منزل پہ پہنچ چکا تھا اور تھوڑا سا فاصلہ رہ گیا تھا، اگر ہم اس آگ کو نہ بجھاتے اور اس کو نہ قابو کرتے تو یہ پورے 16 مہینے اسی میں لگے. اس میں آپ معیشت کو ٹھیک نہیں کر سکتے. 16 مہینے معیشت یہ سارے کا سارا یہ تھا کہ پاکستان کو بچا لیا جائے کسی طریقے سے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کوشش بھی کی. 38% سی پی آئی تھی، اس کو ہم 28 پہ لائے. پھر وہ کیئر ٹیکر آنے کا 1-2% اوپر گئی. یہ دیکھیں، اور پھر کور انفلیشن کو 20% سے کم آئے. تو یہ ساری چیزیں دیکھیں، یہ ایک آئسولیٹڈ چیز نہیں ہے، نہ کوئی جادو کوئی چھڑی ہے کہ اس کو گھمائیں گے تو ساری چیزیں ٹھیک ہو جائے گی. ہم نے کنسسٹنٹ محنت کرنی ہے، اللہ سے دعا کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کامیابی دینی ہے. وہ اس کے لیے ہماری پارٹی کی میاں نواز شریف صاحب کی ایک تاریخ رقم ہے. اور آپ اس کو اس کے کمپیئر کر سکتے ہیں کہ انہوں نے جو کہا لوڈ شیڈنگ کا ختم کریں گے، میاں نواز شریف نے 5 سال میں لوڈ شیڈنگ ختم کی. دہشت گردی ختم کریں گے. بے پناہ ہماری کاسٹ تھی ضرب حزب کی، ضد الفساد کی، کراچی سیکورٹی آپریشنز کی. ہم نے وہ تمام پیمنٹ کی اور الحمدللہ دہشت گردی خطرہ. اکانومی کی تھا 10 سے 12 سال لگے گے. ہم 3.5 سال میں وہاں پہنچ گئے جہاں پاکستان کی ساری دنیا تعریفیں کر رہی تھی. اور اگر آپ کنٹینیو کرتے تو آج شاید آپ G20 میں شامل. اچھا ڈاکٹر صاحب، کوئی بھی الیکشن کی صورت میں جو بھی جس کی بھی حکومت بنے اس کو کتنا عرصہ لگے گا؟ جس طرح آپ نے کہا کہ 16 مہینے میں نہیں ہو سکتا تھا، اب کتنا عرصہ لگے گا کسی کو بھی سنبھالنے میں؟ آپ ہو تو کتنا عرصہ لگے گا، یا کوئی بھی حکومت ہو تو؟ دوسری پارٹی تو اپنا کہہ سکتی ہے. میں اللہ کے گھر میں پر امید ہوں
کہ انشاءاللہ میاں نواز شریف صاحب کی قیادت میں اگر مسلم لیگ نون کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قوم موقع دیتی ہے تو جیسے 2013 میں 10 سے 12 سال کی بات جو ہوتی تھی اور اس 3 سال کے اندر 3.5 سال میں ہو گئی، وہ اسی طرح کی پوری کوشش پارٹی کرے گی ان کی قیادت میں، ان کی سربراہی میں، اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس بھنور سے نکل سکتے ہیں اور نکل جائیں گے، اور دوبارہ پاکستان کو ترقی کے راہ پر گامزن کر کے ہم اسی واپس ادھر ہی جائیں گے 24ویں معیشت اور پھر 20ویں معیشت کا ہمارا ہدف ہوگا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، کچھ کوئک، چونکہ کرکٹ کا دور چل رہا ہے 2021 ڈے، تو کچھ ایسے سوالات یہ مجھے بتائے گا، یہ جو اب پھر سے یہ باتیں ہو رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے، برسر عام کہا جا رہا ہے، شوز میں کہا جا رہا ہے، اگرچہ میرا شو ایسا نہیں ہے آپ کو پتہ ہے، لیکن کہ جی کسی ڈیل کے نتیجے میں میاں صاحب آ رہے ہیں، کوئی طریقہ ہے؟ خورشید شاہ صاحب کے بیان اپنی جگہ، باقیوں کے اپنی جگہ۔ دیکھیں ہر ایک ہماری بس یہی بدقسمتی ہے کہ ہم بیان بازی میں بہت آگے ہیں، کام کرنے میں ہم ذرا سلو ہیں، تو اللہ کرے کہ جی سارے کا اپنا اپنا رائٹ ہے، رائٹ آف سپیچ ہے، آئین بالکل آزادی دیتا ہے، لیکن کوئی ڈیل ویل کا نتیجہ نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف کا حق ہے اور وہ ڈیو لیگل پروسیس کے ذریعے آ رہے ہیں۔ ایک قانون آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے ریسنٹلی بنایا تھا، پروسیجر پروسیس ایکٹ کا جو تھا، اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ کلاز تھی، وہ نہیں پاس ہو، یعنی سپریم کورٹ نے اس کو سٹرائک کر دی ہے۔ باقی تو انہوں نے الحمدللہ پارلیمنٹ کی قانون سازی اور اس کے قانون کو اپریشیٹ کیا ہے، کیونکہ یہ جو سو موٹو کا جو ایک ہمارے ملک میں ابیوز رہا ہے، مس یوز رہا ہے، یہ پاناما بھی سو موٹو کا تھا اور کئی درجنوں ہیں، تو ہم نے اس کی اپیل بھی کوئی نہیں ہے، آخری وہ کورٹ ہے، نیچے سے کوئی پروسیس نہیں ہوا ہوتا، سیدھا وہ لیتے ہیں اور فیصلہ دے دیتے ہیں، اور وہ انفارچونیٹلی وہ ہم نے رکھا تھا کہ 30 دن کے اندر جتنے آج تک 184(3) کے ہیں وہ اگر ان کے ساتھ زیادتی ہوئی تو اپیل کر سکیں۔ آئندہ تو اپیل مل گئی ہے، آئندہ لوگ 184(3) میں اگر کسی کا فیصلہ ان کو ایک اپیل ہوگی یا ریویو ہوگا جو بھی اس لیکن یہ سٹرائک ہو گیا ہے۔ کاش کہ اگر نہ ہوتا تو پھر ہمارا پروگرام تھا کہ ہم نے جا کے سپریم کورٹ میں ثابت کرنا تھا کہ میاں نواز شریف کا تمام جو پاناما کیس تھا اور جو پروسیس تھا وہ میلافائڈی تھا، وہ بدنیتی کی بنیاد پہ تھا، ایک کانسپریسی تھی، ایک سازش تھی، اور وہ سازش ان کے خلاف نہیں، پاکستان کے خلاف تھی۔ لیکن اب کیا راستہ ہو؟ اب ہمارا راستہ لیگل جو سٹینڈرڈ ہے ہم ہائی کورٹس میں ہیں، ایک میں آپ کو پتا ہے کہ مریم بی بی اور میاں صاحب کٹھے تھے، وہ آلریڈی وہاں سے کوٹل ہو چکے ہیں۔ میاں صاحب چونکہ تھے نہیں تو ان کا فیصلہ نہیں ہو سکا۔ میری ذاتی رائے میں ایز اسٹوڈنٹ آف لا میرا لمبا کیس نہیں ہے کیونکہ سب ایویڈنس آ چکا ہے، تو ان میں جو دوسرا ہے اس میں بھی کچھ بھی نہیں ہے، سارے کا سارا ڈرامہ تھا جی۔ پاناما قریباً 450 پونے 500 کیسز تھے، اور میرا تو پاناما میں نام بھی نہیں تھا، اور میرا نہ کسی کمپنی میں نام تھا، اور میرا چونکہ میاں نواز شریف کے ساتھ مجھے بھی فکس کرنا تھا، تو ایسی یونیک ایک کوائن کیا یا راستہ نکالا کہ میں نے 20 سال پاکستان میں ٹیکس ریٹرن نہیں دی 1981 سے۔ حالانکہ آپ سب سے لینے کے چکروں میں ڈنڈا پکڑے ہوتے تھے ٹیکس ریٹرن نہ دے، اور میں نے کبھی 20 منٹ زندگی میں پچھلے 45 سال میں ٹیکس ڈیلے نہیں کی الحمدللہ۔ تو وہ یہ دیکھیں یہ بدقسمتی ہے، یہ نظام کی بدقسمتی ہے، اور اس کو ثابت انٹرنیشنلی ایسے ثابت ہوا۔ کی حکومت آئی، اس نے کہا پتہ نہیں کیا چیز ہے، سچ ہی ہوگا جو وہ میرا ہے، اسے اٹھا کے دے دی انٹرپول کو، جی ریڈ وارنٹ جاری۔ میں نے 20 سال کی ٹیکس ریٹرن کی کاپیز بھیجی، دیور شاکڈ، انہوں نے مجھے بھیجا، انہوں نے آج بھی میرے پاس ہے کہ جی آپ کے خلاف کچھ نہیں بنتا اور آپ جہاں ٹریول کرنا چاہیں ٹریول کر سکتے ہیں۔ ہم نے پاکستان حکومت کو ہم ریفیوز کر رہے ہیں، اور ان کو انہوں نے ریفیوز کر دیا۔ انہوں نے یو کے کی گورنمنٹ کے ساتھ مل کے اور وہ مجھے ایکسٹریڈیشن کے لیے کیا، میں نے ان کو جب سارا بھیجا، حکومت نے فیصلہ کیا کہ وہ اس کا اجازت نہیں دے سکتی۔ تو لیکن یہاں ابھی آپ دیکھیں کہ کتنے سالوں میں جا کے یہ پتہ چلو، جا کے واجد زیاد صاحب لکھا ہے کہ جی ہم نے تو ایف ڈی اے سے چیک ہی نہیں کیا۔ آپ اتنے سینئر آفیسر ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کسی نے جو منسٹر بھی رہا اس دوران، جو فائنانس منسٹر بھی رہا ہے، مختلف منسٹری اس نے سنبھالی ہیں، وہ پارلیمنٹیرین رہا ہے، نیشنل اسمبلی کا ممبر رہا ہے 2 دفعہ، آپ اس کو کہہ رہے ہیں اس نے 20 سال ٹیکس ریٹرن نہیں دی، جو کہ جس نے 20 سال ٹیکس، لیکن کتنی دیر لگی، اور جا کے انہوں نے بیان دیجیے ہم نے تو ایف پی ایس سے چیک نہیں کیا تھا۔ کتنے افسوس کی بات ہے، کاش کہ ہم اس گھٹیا سیاست اور گھٹیا جھوٹے کیسز کی سیاست سے باہر نکلیں۔ میں یہی میرا نیکسٹ کویسچن بھی یہی ہے ڈاکٹر صاحب کہ کیا کریں گے اس کا
کہ اگر میں جس طرح میں نے کہا کہ بطور وزیر خزانہ آپ تو کہتے تھے وہ ٹیکس نیٹ میں آ جاؤ اور کرنا آنا پڑے گا، جس طرح کہتے ہیں ڈبل کیا جی، ہم نے ٹیکس کلیکشن ڈبل کی، اور آپ خود نہ کریں، یہ میرے لیے بھی عجیب کہانی تھی۔ اچھا دوسرا مجھے یہ بتائیں، ایسے بیانیے کا، ایسے الزامات کا جو گھنٹوں گھنٹوں ہم دکھاتے بھی رہے، نیشنل میڈیا دکھاتا رہا، جی میرا گھر نیلام ہو رہا ہے، میرا گھر پھر اولڈ پیپل ہوم ہو رہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا، آپ جا کے گھر دیکھیں تو کھنڈرات ہیں، ہر چیز چوری کر کے لے گئے ہوئے، تمام اے سی اتار کے لے گئے، تمام اس کے باتھ روم کی ٹوٹیاں نہیں چھوڑی، ڈورز کے نابز اور ہینڈل نہیں چھوڑے۔ کیا یار، مجھے کہا میرے وکلا نے کہ آپ کیس کریں، اس وقت کے حکومت میں جو سربراہ تھی، میں نے کہا یار چھوڑو، میں اللہ پہ بھروسہ کرتا ہوں، میں آ کے ان کاموں میں لگ جاؤں کہ میں ان کے خلاف اب کیس کروں اور ہو ان کے سکتا خلاف کسی لنگر خانے میں ضرورت ہو۔ ہاں جی، نہیں چلیں جی، وہ ہم ان کے اپنے کرنے الحمدللہ والے ہیں، ان کے شوکت خانم میں دیتے رہے ہیں، میں دیتا ہوں، میری فیملی دیتی رہی ہے، میاں نواز شریف دیتے رہے ہیں، جب تک ہمیں یہ نہیں پتہ چلا کہ وہاں سے پیسے ڈائیورٹ سیاست کی طرف بھی ہو رہے ہیں، ہم دیتے رہے ہیں، 2008-10 تک دیتے رہے۔ وہ شوکت خانم کو؟ ہاں جی، میں دیتا رہا ہوں، لاہور چیمبر کا تو آپ کے پریس میں موجود ہے جی، 1993 سے دے رہے ہیں، ایسی بات کوئی نہیں، ان کے اوپر کوئی احسان نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی خاطر تھا، اللہ تعالیٰ قبول کریں۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اتنا گھٹیا پن پہ اتراتے ہیں، آدھا آدھا گھنٹہ آپ مجھے ملنے کے لیے میرے دفتر کے بعد بیٹھتے تھے آ کے 1993 میں، جناب عمران خان صاحب، عارف نظامی کے بردر ان لا اشرف کے ساتھ۔ ابھی چھوڑیں، یہ ماضی کی باتیں ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، مشکل میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے۔ آمین، سب کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا، ابھی آپ نے بات کی کہ جتنے کام کیے گئے، اسٹیچو بنتا ہے یہاں پہ، بنتے ہیں پوری دنیا میں بنتے ہیں، لیکن یہاں تو ہم نے یادگار شہداء بھی نہ چھوڑی، یہاں پہ ہم نے بڑی دکھ ہے جی، وہ بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ آپ وہ اصل میں تو وہ کسی اور موڈ میں مینٹلی چلے گئے تھے نا، وہ تو اب ملک میں کوئی ان کا خیال تھا کہ میرے آگے کوئی ٹھہر ہی نہیں سکتا، یہ لوگ جو ہے وہ جائیں جی ایچ کیو پہ حملہ کرتے ہیں، جائیں کور کمانڈر جناح اس پہ حملہ کرتے ہیں، جائیں یادگار شہداء پہ حملہ کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ہی وینٹ ٹو فار، وہ ان کے لیے پتہ نہیں ان کے کون ایڈوائزر تھے، کون ان کو ایسے مشورے دیتے تھے، افسوس ہی ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ اپنے ملک کی جو سلامتی ہے اس کو خطرے میں ڈال دیں، یا آپ کا دشمن تو وہ آتا تو اس وقت پروگرامز آتے تھے کہ انڈیا کو تو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کے دشمن ممالک ہیں، یہ تو اپنے ہی بیچ میں سب کچھ کر رہے ہیں جو وہ کرنا چاہتے تھے، تو یہ بڑی بدقسمتی ہے جی، اللہ کرے ہم اس میں سے نکلیں، یہ بہت تکلیف دہ بات ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ اوورسیز انٹرنیشنل جو آپ کی چیپٹر ہے اس کے آپ پریزیڈنٹ بھی ہیں، ہم نے دیکھا کہ ماضی میں بہت سارے ایسے پاکستان کے خلاف ٹرینڈ ہوں یا شخصیات کے خلاف ہوں، اجتماعی ہوں، انفرادی ہوں، بیرون ملک ان ٹرینڈز کو یوں اچکا گیا اور یوں ری پوسٹ اور ری ٹویٹ اور وہ سب کچھ کیا گیا، شیئر کیا گیا۔ اب فرق پڑا ہے، آپ دیکھتے ہیں اوورسیز جو بیچارے ایویں ٹر پڑے تھے پیچھے۔ دیکھیں دو چیزیں، ایک تو یہ ہے کہ الحمدللہ ہم نے اس پچھلے چند سالوں میں، چونکہ میری ذمہ داری تھی تو میں نے 34 ممالک میں میں نے ری آرگنائز کیا مسلم لیگ نون کو، جس میں کئی ایسے ممالک ہیں، ہانگ کانگ ہے، چائنا ہے، ملیشیا ہے، ساؤتھ افریقہ ہے، جہاں ہماری پہلے سیٹ اپ نہیں تھا، وہاں سیٹ اپ ہے، جہاں یہ جو کلچر ہم نے خراب کیا نا وہ صرف ادھر نہیں ہے، یہاں بھی ہے، اور یہاں جو ہم نے یوتھ کی اخلاقیات کا بیڑا کر کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 دفعہ کسی نے پوچھا دین کیا چیز ہے، آپ نے کہا اخلاق، دین کیا چیز ہے، اخلاق، دین کیا چیز ہے، ہم نے اسی اخلاق کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی، ہم نے آنے والی نسل کو جو ہماری 64-65% ہے آبادی کی، اس کو ہم نے اس کے بہت بڑے چنک کو اس کو ہم نے اس کی اخلاقیات کو غلط میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کو ایک خاص ٹائم ایلوکیٹ کرنا چاہیے، ڈیلی گھنٹہ وٹ ایور، جو بھی یہ پیمرا یہ لوگ کریں، فیصلہ کریں کہ اب بچوں کو ٹرین کریں اس مائنڈ سیٹ سے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تربیت کی جانب پی ایم ایل این کے حق میں نہیں، ان کو جنرل آپ ضرور کریں، اور یہ کالجز میں سکولز میں اس کا اہتمام ہونا چاہیے، یہ ہمارے لیے زہر قاتل ہے، یہ آپ کی فیوچر لیڈرشپ ہے، اسی میں سے نکلنی ہے، جو یوتھ ہے، جنہوں نے اس ملک کو آگے اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، ان کو ہمت دے، ان کو حوصلہ اور ساتھ ان کو ترقی کے لیے ان کی ویژن ہو، تو یہ انہوں نے کرنا ہے، تو ان کی اخلاق ہی اگر نہیں ہوگا تو اب کدھر معاملہ جائے گا، تو یہ بڑا تکلیف دہ سارا مرحلہ ہے جی، اس کو ٹھیک کرنے کی بہت ضرورت ہے، جو بھی حکومت ہو اس کے اوپر بہت توجہ ہونی چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب ویسے اس میں
میڈیا کا آپ نے ذکر کیا، یقیناً میڈیا کا اہم ترین فرض ہے یہ، ممبر و محراب سے کیا آواز آنی چاہیے؟ آپ نے دھرنوں کا، فیض آباد دھرنے کا بھی ذکر کیا تو مجھے یاد آ گیا، علماء کا، شیوخ کا، ان کا دیکھیں وہاں سے سیاست نہیں ہونی چاہیے نمبر ایک، وہاں سے پیور اسلام کی جو ہے پروموشن، اسلام کی ایجوکیشن، بچوں کو بالکل غیر کوئی کسی تعصب کے بغیر، کوئی بائسزم نہیں ہونا چاہیے، کوئی اس میں یہ فرقہ بندی نہیں ہونی چاہیے. ہمیں ان کو جو ایلیمنٹری چیزیں ہیں وہ ممبر سے آنی چاہیے اور لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے، اپنے خاص کر اپنی جوان نسل کو، اس کی بہت ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنا ہم نے پچھلے چند سالوں میں اوئے توئے وہ یہ اس طرح کی، اور پھر ان کو اتنا آگے لے گئے کہ وہ ان کو اپنی ملک کی سلامتی کے جو سمبلز ہیں ان کے اوپر بھی ان کو چڑھا دوڑا، تو وہ بڑی بہت ہی بدقسمتی ہے. ان کا پتہ نہیں کیا خیال تھا کہ میں اس کو ٹیک اوور کر کے تو پتہ نہیں کیا بنا دوں گا. ایسی چیزیں نہیں ہوتی. ابھی الحمدللہ ہماری بہت بڑا ایک میں کہوں گا بہت بڑی تعداد ہے، 24 کروڑ میں سے اوور ویلمنگ میجورٹی، وہ خاموش ہوتے ہیں، بولتے نہیں ہیں، لیکن وہ ایسی برداشت اس پوائنٹ سے ایک ان کے خلاف بالکل لوگوں کے سینٹیمنٹس جو تھوڑے سے بھی سمجھ رکھتے ہیں چینج ہو گئے. انہوں نے کہا کہ یہ اگر یہ ہے ان کا الٹیمیٹ تو یہ سسٹینیبل نہیں ہے. ایگزیکٹلی بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب، نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ وہ چین میں تھے، بیجنگ میں تھے دورے پہ، اور آج جمعے کی نماز بھی انہوں نے شنچانگ میں ادا کی، ارمچی میں. یہ جو میں دیکھتا ہوں کہ سی پیک کا معاملہ 10 سالہ تقریبات، اور اس میں پاکستان کی اب بھی نمائندگی، اور آپ ایک وہ بنا کے بھی گئے تھے، قانون سازی کی تھی کہ جو بھی آئے وہ تسلسل اس کا وہ رہنا چاہیے. تو کیسے دیکھ رہے ہیں نگران حکومت کے معاملہ؟ یہ آپ نے آگے بھی سوال کیا، میں مس کر گیا، میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں ایک تو سی پیک کا جو تھا ہمارا پروگرام قریباً 15 مہینے ڈیلے ہوا دھرنے کی وجہ سے. ٹھیک ہے جی، 2014 میں ہم 2013 میں لیا، ٹیک اوور کیا ملک، پیکر انسٹیبل، دن رات لگے ہوئے ہیں، پوری رات منسٹری میں بیٹھ کے کام کر رہے ہیں، اور جناب یہ دھرنا شروع ہو گیا، میوزک آ رہا ہے، کھڑکیاں بند کر کے میں رات کام کرتا تھا فائنانس منسٹر. وہ آپ کا صدر چائنا نے آنا تھا، آپ کو یاد ہوگا، دھرنے کی وجہ سے وہ ڈلے ہوا. مذاکرات کے لیے جاتے رہے جی ان کو بلکہ چائنیز امبیسڈر آئے، پرائم منسٹر صاحب سے رابطہ کیا، میرے پاس آئے، ہم نے کہا جی آپ جا کے خود بات کریں. وہ بنی گال آ گئے، ان کو کہا نہیں مانے، وہ کہ 3 دن کے لیے سر اٹھا لے، ملک کی خاطر نہیں مانے. چلے 15 مہینے ہمارے سارے پروجیکٹ ڈیلے ہوئے. اب وہ یہ تھا کہ قوم سے میاں نواز نے وعدہ کیا تھا کہ میں جانے سے پہلے بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم کروں. اب وہ جو کولو کے کارخانے انہوں نے کیے، انہوں نے قریباً $26 بلین کی انویسٹمنٹ ایکچوئل کی ہے جی پاکستان میں اس تمام سی پیک کے انڈر. لیکن ہوا کیا کہ وہ کچھ پروجیکٹ 2018 کے اینڈ میں یا 2019 میں کمپلیٹ ہونے تھے، تو جو وعدہ پورا نہیں ہونا تھا، تو پھر ہم نے 2 فیڈرل گورنمنٹ نے اور پھر پنجاب گورنمنٹ نے، ایک پہلے اور ایک پھر بعد، LNG کے منصوبے اپنے پیسوں سے ہم نے پلان کیے، جس کی ضرورت نہ پڑتی. میں نے ایک پاکستان ڈیولپمنٹ فنڈ بنایا تھا 150 ارب کے ساتھ، جو سعودی عربیہ نے ہمیں گفٹ دیا تھا جب میاں نواز شریف صاحب آئے تھے، $1.5 بلین. اس کے ساتھ ہم نے پھر ان پیسوں میں سے ہم نے 2 پروجیکٹس لگائے جو آج بھی پاکستان کی ملکیت ہیں، اور یہ پچھلی حکومت بھی اس کو بیچنے کی کوشش کرتی رہی. یہ حکومت تو 16 مہینے میں نہیں کر سکتی تھی، تو وہ ہمارے پھر ہم نے. تو یہ سی پیک ایک تو لیٹ ہوا، دوسرا جو سی پیک کے خلاف زہر اگلی گئی اس دھرنے میں، وہ کہتے تھے جی یہ سی پیک جو ہے یہ جو بھی، اور اس کے بعد پرماننٹ جو سیکنڈ دھرنا، اور اس کے بعد کہ جی یہ سی پیک جو ہے یہ قرضے ہیں، یہ سرمایہ کاری نہیں ہے. حالانکہ حکومت پاکستان نے قرض نہیں لیے، یہ سرمایہ کاری تھی، اور یہ پرائیویٹ سیکٹر نے پروجیکٹس لگائے ہیں. دوسرا کہ یہ 8% پہ حکومت پاکستان نے صرف جو ہے کراچی سے لاہور موٹر وے کے اوپر سکھر ملتان جو سیگمنٹ تھا، جو کہ یعنی کمرشلی وائبل ہے، اس کے لیے $3 بلین کے لیے، اور $3 بلین گوادر کے لیے، صرف $6 بلین آؤٹ آف 46 بلین سی پیک پیکیج. تو یہ وہ 2% پہ تھا، تو اس میں اتنا جھوٹ بولا گیا. اور پھر جب 1 سال ضائع کرنے کے بعد قوم کا، جب ہمارے دوست اسد عمر صاحب گئے امریکہ IMF سے بات کرنے، انہوں نے کہا جی پہلے بتائیں، آپ تو کہتے تھے کہ وہ سرمایہ کاری نہیں لون ہے.
آپ کو اس وقت فراہم منسٹر کہتا تھا یہ سرمایہ کاری ہے، آپ کہتے تھے 8% پہ ہے، وہ کہتا تھا 2% پہ ہے. ان کو وہاں بتانا پڑا کہ ہاں وہ سرمایہ کاری ہے، ان کو وہاں کہنا پڑا کہ 2% وہاں بتانا بھی پڑا. آپ پاکستانی پریس کے ساتھ بات بھی کی، اب نکالنے جا کے آپ اپنی لائبریری سے. انہوں نے باقاعدہ وہاں پاکستانی پریس کے ساتھ امبیسی میں جا کے بھی انٹرویو دیا. میں بھی ہر اس کے ختم ہونے پہ انٹرویو دیتا تھا. اس کو کہا کہ جی کہ اسحاق ڈار جو کہتا تھا سرمایہ کاری، وہ سرمایہ کاری تھی اور اس کا ریٹ 2% ہے، لیکن پوری قوم کو گمراہ کیا. کئی بڑے بڑے دفتروں میں بیٹھے جو بڑے بڑے جن کو پتہ ہونا چاہیے تھا ان کو بھی کنفیوز کیا. وہ مجھ سے پوچھتا جی آپ نے 8% پہ پیسے لے لیے. میں نے کہا بھائی جان یہ نہ 8% پہ پیسے لیے، 2% پہ ہے اور یہ سرمایہ کاری ہے، یہ ہم نہیں لگا رہے پروجیکٹس. تو یہ ہم نے تو اب سی پیک کا نیا سٹارٹ ہے. اتنی اس کو بدنامی، اسی لیے آپ نے دیکھا کہ پچھلی حکومت میں چائنا کا قریباً کولڈ شولڈر تھا اور وہ اتنی ایکٹیولی انٹرسٹڈ نہیں تھے. ابھی ان کو ری انگیج ہوئے ہیں، ابھی ان کو ری سٹارٹ کیا ہے. اللہ کرے ایک تو وہ ہے. لیکن آپ نے کہا تھا کہ کیسے ٹیک آف کر سی پیک کے علاوہ جو ہم نے پاکستان ساورن فنڈ بنایا نہیں، ویلتھ فنڈ اپنی 16 مہینے میں، وہ آپ کے فیوچر ہے. اس میں ہم نے قریباً اس وقت کی ویلیو کے مطابق جس نے کیا تو $8 بلین کے قریب 2.3 ٹریلین روپیز. اب تو اس کا زیادہ ویلیو ہوگی، اب آلموسٹ اس کی کوئی 9 یا 10 کے درمیان $1 بلین ہوگی. وہ ہم نے ایک فنڈ بنایا. اس کے نیچے ہم نے ایک سب فنڈ بنانا تھا، لیکن وہ اب نگران حکومت ہے. گورنمنٹ اللہ کرے جب موقع اگر ہمیں ملتا ہے ایگریکلچر کا، ایک آپ مائنر منرلز کا، ایک آئی ٹی کا، وہ سب فنڈز. اس میں آپ کی سرمایہ کاری سے نہ صرف چائنا سے بلکہ دوسرے ممالک سے بھی آئے گی اور وہ آپ کا ٹیک آف ہوگا. انڈونیشیا ہماری طرح چند سال پہلے پھنس گیا تھا معاشی پرابلمز میں، اور انہوں نے یہ 1.5 سال میں فنڈ بنایا. اس میں جو ورلڈ بینک میں ان کی نمبر 2 تھی ایم ڈی شری ملیاری، وہ فائنانس منسٹر ہے. میں جب فائنانس منسٹر بھی پچھلے 1 سال میں تھا تو ان سے میری بات بھی ہوئی. جو میں نے اپنا ڈرافٹ تھا ان سے میں نے تبادلہ خیال کیا، ان سے ڈسکس کیا. تو یہ ہمارا انشاءاللہ پاکستان سی پیک کے ساتھ ساتھ اس کے ذریعے ٹیک آف کرے گا. سرمایہ کاری اس میں بہت زیادہ آنے کے چانسز ہیں اور بہت پوٹینشیل ہے ان کا. ڈاکٹر صاحب وہی بات کہ آپ نے سیاست کو جو ہے وہ قربان بھی کیا، لیکن غریب آدمی بیچارہ واقعی آج بھی جی پس رہا ہے. کوئی امید، کوئی یقین، لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، لیکن کوئی خوشی بھی ہوگی. میں ہمارے پروگرام کے ذریعے لوگ کہیں یار کچھ عرصہ شاید آسانیاں ہو جائیں. دیکھیں انشاءاللہ ہوں گی. دیکھیں جب 2013 میں بھی کافی حالات خراب تھے، اب تو بہت ملٹی پلائر ہو گیا نا جی. میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے دیکھیں اس تو مہربانی کی، ہم نے پوری کوشش کرنی ہے، پالیسیز دینی ہے. اگر ہمیں اللہ تعالیٰ موقع دیتے ہیں میاں نواز شریف صاحب کو اور PMLN کو، تو ہم نے انہی لائنوں کے اوپر اسی ڈگر میں ہم نے چلنا ہے. اور اس کا آپ نے دیکھا ٹیسٹڈ ہے. اور اس طرح اگر آپ انفلیشن کو نیچے لے آئیں، روپے کو سٹیبل کر لیں، مارکیٹ ٹھیک ہو جائے. آپ کی $100 بلین کی مارکیٹ تھی اور $70 بلین کے فورن قرضہ تھا آپ کا. ابھی آپ کا $28 بلین کی مارکیٹ ہو چکی ہے. صرف سٹاک مارکیٹ کی بات کو ایک ایسٹ جو ہے جس میں آپ کمپیئر کر سکتے کتنی تباہی ہوئی. تو بڑی یہ بہت ہے. انشاءاللہ فیوچر کا تو غیب کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے. ہمارے جو ماضی کا تجربہ ہے یا ہمارے جو ماضی کے اکنامک پلانز ہیں اور جو اس کی پرفارمنس کا نتیجہ ہے وہ قوم کے سامنے ہے. قوم اس کو دیکھ سکتی ہے کہ پاکستان کدھر تھا. میاں نواز شریف 2017 جب ان کو نکالا گیا کہاں لے کے گئے تھے، اور اگر اللہ تعالیٰ ان کو موقع دیتا ہے تو انہوں نے کہا کہ میں نے دوبارہ قوم کے لیے، معیشت کے لیے، پاکستان کی اللہ کی مخلوق کے لیے میں نے خدمت کرنی ہے، کام کرنی. کتنا دیکھ رہے ہیں پاکستان بھر سے آپ کے کارکنان کی تعداد کیسی ہوگی؟ اور اوورسیز بھی آ رہے ہیں میاں صاحب کے استقبال کے، ان کے ساتھ ہمارے بہت سارے جرنلسٹ دوست تو آ رہے ہیں، لیکن نہیں جی قریباً باہر سے 150 لوگ ساتھ آ رہے ہیں، جس میں جرنلسٹ کی بھی بڑی اچھی بہت بڑی بھاری تعداد ہے. لیکن پاکستان کے اندر قریباً ساؤتھ سے نارتھ اور ایسٹ سے ویسٹ تمام جگہ سے لوگ ہیں ہم جو پاکستان میں اس وقت موبلائزڈ ہیں. کئی قافلے چل چکے ہیں دور دراز علاقوں سے، گلگت سے، تربت سے، جی کئی علاقوں سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک فقید المثال انشاءاللہ میاں نواز شریف کا استقبال ہوگا اور یہ ایک نئی تاریخ رقم کرے گا پاکستان میں کہ ایسا استقبال انشاءاللہ شاید پہلے کبھی کسی
پولیٹیکل لیڈر کا نہ ہوا ہو۔ ڈاکٹر صاحب آخر میں جو ابتدا جہاں سے تھی انتہا وہاں پہ ایک فلسطین کا ذکر آیا، جی بہت دلخراش مناظر ہیں، آپ نے کہا کہ امت مسلمہ جسم واحد، اس میں انٹرنیشنل قوتیں بھی ہمیں واضح نظر آ رہی ہیں۔ میں نے ماضی میں دیکھا جب خلیج وار تھی، میاں صاحب وہ میزائلز اور بموں کے ہوتے ہوئے مجھے آج تک یاد ہے وہ اخبارات اور وہ میڈیا، جی اب کس کو یہ لیڈ کرنا ہوگا کہ مسئلہ حل ہو جائے، کیسے ہوگا؟ آخر میں یہی چاہوں۔ دیکھیں او آئی سی ایک بڑا ایک فورم ہے، اس کا مقصد بھی یہی ہے، تو جو مسلم ممالک نے مل کے بنایا تھا، اس کا مقصد تو یہی ہے کہ کسی بھی ملک پہ اگر کوئی مشکل آئے تو وہ مل کے اکٹھے ہو کے متحد ہو کے پالیسی بنائیں، اس کو ڈیل کریں، اس کو وہ میرا خیال ہے او آئی سی میرے نزدیک ایک بیسٹ فورم ہے جس کو یہ کرنا چاہیے۔ ہماری پارٹی جو ہے وہ بالکل اس کی پالیسی کلیئر ہے، ماضی میں اس کا جو ہے شواہد موجود ہیں کہ ہم بوزنیا میں بھی میاں صاحب اسی طرح جاتے رہے ہیں پرائیویٹلی، حالانکہ ہم اپوزیشن میں تھے، اور چاہے وہ فلسطین ہو، بوزنیا ہو، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہماری پارٹی بلیو کرتی ہے کہ جہاں بھی کسی مسلم ملک کے ساتھ اور وہاں کی عوام کو زیادتی ہو رہی ہو، ہمیں امہ کو اکٹھے ہو کے، لیکن ہم اپنا رول ہمیشہ ادا کرتے ہیں، جو بھی پریکٹیکلی یعنی ایکشن لینے ہوتے ہیں ہم نے ہمیشہ لیے، حکومتیں ہوتے ہیں، آئندہ بھی ہم اگر اللہ تعالیٰ موقع دیتے ہیں تو لیں گے، لیکن ابھی قائد ایوان سینٹ میں ہونے کے ناطے میں آپ سے یہ شیئر کر سکتا ہوں کہ میں نے چیئرمین سینٹ سے بات کی ہے، ہم ریکوزیشن پلان کر رہے ہیں کہ فلسطین کے لیے خاص کر سینٹ کا اجلاس بلایا جائے اور اس میں اس کے اوپر بھرپور بحث ہو، جس کے اوپر ایک متفقہ قرارداد تمام پولیٹیکل پارٹی چاہے وہ حکومتی بینچوں میں ہیں یا اپوزیشن بینچوں میں ہیں، وہ مل کر جو ہماری ایک روایت رہی ہے وہ بنا کر ہم اس کو پاس کریں۔ تو چیئرمین سینٹ آج ہی میری بات ہوئی اور وہ انہوں نے اس تجویز سے اتفاق کیا ہے، پہلے آنے والے ہفتے میں انشاءاللہ شاید یہ کام ہو۔ انشاءاللہ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا۔ ناظرین، میں انفرادی سطح پہ، اجتماعی سطح پہ، ملکی سطح پہ، بین الاقوامی سطح پہ، ہر محاذ پہ، اندرونی ہو بیرونی ہو، ہمیں اکائی کا مظاہرہ کرنا ہوگا، لیکن اپنا نفع و نقصان اور ملک کا حب الوطنی شطر الایمان، وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہے، جو ایمانی تقاضے پورے کرے اس سے دل ملائیے، اس سے ہاتھ ملائیے، لیکن جو نہیں پورے کرتا اس کے بارے میں سوچئے کہ گفتگو اور ہے اور عمل کچھ اور ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں راہ راست پہ رکھے اور پاکستان کی خدمت کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں آسانیاں تقسیم کرنے والا بنائے۔ جواد فیضی، چوتھا ستون ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔